औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन इकराम को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। आज का टॉपिक इंतहाई अहमियत का हामिल है, और टॉपिक जो है वो बहुत अहम इस वजह से है कि गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ कोने कोने में, खुसूसन मुसलमान ममालिक बल्कि यूरोप में आप देखते होंगे कि मसाजिद का सिलसिला कायम है, जहाँ पे लोग जाके वो इबादत खाने बनाए हुए हैं, वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। जुम्मे की नमाज खुसूसन पढ़ने के लिए जो है दौड़ें लगती हैं, और क्या कहते हैं कि लोग इंतजार करते हैं, दो दो चार चार जमातें होती हैं। तो कुरान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम समझना चाहते हैं, क्योंकि जब भी पूछा जाता है मस्जिद क्या है तो कहते हैं मस्जिद अल्लाह का घर है, और इस वजह से लोगों को उस तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे वाकयात देखे जा रहे हैं कि मस्जिद में से वो चीज हासिल नहीं हो रही कि उसको कहीं अल्लाह का घर कहा जा सके। लेकिन ये हमारा जाती पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मेरे साथ अहले अकल के एडमिन मौजूद हैं, मैं बगैर किसी ताखीर के उनको दावत दूंगा कि वो इस टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक मस्जिद जो है वो कुरान की मस्जिद क्या है, ठीक है, यानी कि वो जो टर्मिनोलॉजीज है। क्योंकि जैसा कि हम पिछले दो लेक्चर्स के अंदर भी ये जो है इस बात पे एम्फसिस कर चुके हैं कि हमने अल्फाज को मुकद्दस बना दिया है, तो क्या मस्जिद का लफ्ज भी हमने मुकद्दस बनाया है? तो मैं खुश आमदेद करूंगा अहले अकल के एडमिन को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, तो आज का टॉपिक सर मस्जिद जो है, ठीक है। जैसा कि हमने पीछे देखा कि हमने अल्फाज को मुकद्दस बनाया, तो ये मस्जिद क्या है, कुरान की मस्जिद? इसके ऊपर जरा सरासर तबसरा करें आप, जरा ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। जी, जब मैं कुछ अल्फाज कुरान के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ तो अपने आप को बहुत ही छोटा समझता हूँ, बहुत ही छोटा महसूस करता हूँ। इतनी अजीम और शान किताब, इतना अजीम और शान इसका पैगाम, हम बहुत छोटे लोग हैं जो इतनी अजीम और शान किताब के बारे में बात कर रहे हैं या इसके अल्फाजों को समझाने के बारे में बात करें, क्योंकि हमारे से कहीं ना कहीं कोताही गलतियां हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि कुरान हाफिज तो हमने ये कि ईच एंड एवरी हमको आयतें याद रहे, रेफरेंसेस याद रहे, मगर जो भी है समझ आ रहा है, कोशिश करते हैं कि भाई लोगों तक पहुंचाए। सजदा जो लफ्ज है, सजदे को समझना जरूरी है। सजदा क्या चीज है? कि ये सजदा वो चीज है जो हम पेशानी जमीन पे रखते हैं और पेशानी सजदे के निशान से काली हो जाती है, और लोग इसके ऊपर फक्र करते हैं, सजदे के नमाजी होने का दाग। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि सजदा किस मफहूम में आया है। लफ्ज सजदा, सजदा क्या चीज है? सजदा, सबसे पहले सजदे का जिक्र कुरान में हुआ है आदम, मलाइका और इब्लीस की जो मिसाल है, कहानी है, उसमें जी। लफ्ज सजदा इस्तेमाल हुआ है। हम्म। तो पहले उस जमरे में हमको समझना है, उस मफहूम में समझना है कि सजदा क्या चीज होती है। जी जी। एक चीज तो हमको पता है, आदम है अल्लाह का, अल्लाह की तख्लीक है आदम, ठीक है। हम्म मलाइका भी अल्लाह की तख्लीक है, हम्म इब्लीस भी अल्लाह की तख्लीक है, हम्म सारी चीज अल्लाह की है। हम्म आदम अल्लाह का है, मलाइका अल्लाह की है, हम्म इब्लीस अल्लाह का है, सारी चीज अल्लाह की है, सारा मुल्क, सारी कायनात अल्लाह की। शैतान जो है आदम का है, अल्लाह भी आदम का है। हम्म। इसमें तो आपको कोई मतलब उसमें वो नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं है ना। नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं जी। अल्लाह भी आदम का है, शैतान भी आदम का है, ठीक है। मलाइका भी आदम का है, इब्लीस भी आदम का है। तो ये सारी सारी जो अभी फिलहाल जो ये मिसाल हो रही है, ये आदम के मफहूम से समझना है। हम्म आदम का अल्लाह आदम के शैतान को बोल रहा है कि भाई सजदा कर, हम्म ना? सभी को बोल रहा है। मलाइका ने सजदा कर दिए, हम्म मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। हम्म तो एक चीज ये मालूम पड़ा कि जो सजदा, जो मस्जिद बनती है वो
मलाइका के सजदा करने से बनती है। आदम के मलाइका जब तक सजदा नहीं करेंगे, हम्म। और आदम के मलाइका में शामिल इब्लीस और शैतान भी है। आदम की जन्नत कब छीने जाती है? जब आदम का शैतान इनकार कर देता है सजदा करने से। आदम का शैतान बोलता है कि मैं सजदा नहीं करूंगा, तो उसको कुरान बोलता है कि वो काफिर है। तो ये मालूम पड़ा कि सजदा कौन नहीं कर रहा है? काफिर सजदा नहीं करता। काफिर कौन लोग हैं? जो हकीकत से दूर है, जो हकीकत को छुपाता है। शैतान की लुगती मायने ही ये है कि जो हकीकत से दूर है, हकीकत को जो छुपाता है, जो इंसान को बेवकूफ बनाता है। तो वो एक अना है इंसान की, ईगो, कि मैं सजदा नहीं करूंगा। तो आदम का शैतान सजदा नहीं करता है, वो आदम के अल्लाह की बात नहीं मानता। अल्लाह का जो घर है, जिसको हम मस्जिद बोलते हैं, अल्लाह के घर में शैतान की, इब्लिस की जगह नहीं। किसकी जगह है? मलाइका की जगह। तो हमको ये देखना है कि आजकल की जो मस्जिद है, उसमें सजदा करने वाले कौन है। हमारे हर गली, नुक्कड़, छोटे एरिया, बाजार में, बड़े एरिया में, हर जगह मस्जिद है। और सारे फिरकों की मस्जिद है भाई। ये देवबंदी की मस्जिद है, ये तबलीगी जमात की मस्जिद है, ये अहले हदीस की है, ये शियों की है, और भी बहुत सारे फिरकों की मस्जिद। तो कुरान तो बोल रहा है कि मस्जिद तो अल्लाह की होती है ना। तो मस्जिद अल्लाह की तो दिख रही नहीं है। सूरे बकर की 114 में है कि अल्लाह की मस्जिद है। अच्छा। है ना, मस्जिद अल्लाह अल्लाह की है। तो मस्जिद अल्लाह की कब रहेगी? जब उसमें सारे के सारे लोग सजदा करने वाले होंगे। वाह। सजदा फिजिकल नहीं है। सजदा जो है वो जहन का झुकाव। अच्छा। अल्लाह, इब्लिस, मलाइका कोई मस्जिद में बैठ के बात नहीं कर रहे थे कि सजदा करो। वो एक डायलॉग है, एक बातचीत है, उसका एक अंदाज है। वो इंसान के अर्ध में, मतलब लोअर कॉन्शियसनेस में ये बात चल रही थी। तो लोअर कॉन्शियसनेस में ये सजदा जो है वो इब्लिस को करना था, मगर उसने किया नहीं, उसने इनकार किया। तो हमारी जो मस्जिदें हैं, वहाँ जो लोग जाते हैं, जिसको अल्लाह का घर बोलते हैं, और एक दूसरे को, जो फिरका, हर फिरका एक दूसरे को काफिर बोलता है, मुशरिक बोलता है, वो सारे के सारे जाते हैं सजदा करने के लिए। तो हमको ये समझना चाहिए कि वो, कुरान बोलता है मस्जिद जो है वो ईंट और पत्थर से नहीं बनती है, उसकी जो बुनियाद होती है वो तकवे पे होती है। तो हम जो जा रहे हैं मस्जिदों के अंदर, वो ईंट और पत्थर की मस्जिदों में जा रहे हैं। वो हम एक फलसफा, जो हर एक अपने इंसान का फलसफा है, या क्या बोलेंगे उसको, एक आइडियोलॉजी है, सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये फिरके वारियां, जो फिरके वारी जो जहन है, अल्लाह की मस्जिद नहीं है, वो उनकी मस्जिद है। और सर जुल्म तो इस बात का है आजकल कि बार क्लियर कट पाकिस्तान में लिखा होता है कि भाई ये फलानी जगह है, यहाँ पे दूसरे फिरके का दाखिला ममनू है। जी जी, बिल्कुल, हिंदुस्तान में भी ऐसे ही है। अच्छा। तो ये, यानी हमने मस्जिद के अंदर टॉयलेट, बाथरूम, इमाम साहब का घर, ये सारी चीजें बना दिए, ट्रस्टियों का सब। तो ये अल्लाह की मस्जिद तो रही नहीं ना। अल्लाह की मस्जिद में थोड़ी कोई गुस्ल लेता है या कोई नापाकी को साफ करता है, संडास पेशाब, ये थोड़ी है। तो हमने तो ये एक बेहतरीन जो अल्फाज है मस्जिद, उसका हमने बिगाड़ करके हमने इस तरह कर दिया है कि पूछो मत। मस्जिद में दूसरी एक आयत है सूरह तौबा के अंदर, कि मस्जिद एक तो बुनियाद तकवे पे होती है, और उसको, उसके अंदर जो लोग होते हैं मस्जिद के अंदर, वो रिजाल होते हैं। अच्छा। हाँ, रिजाल
کو ہم ترجمہ کرتے ہیں جس میں رسول کا ذکر ہے، مسجد ضرار کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح صحیح صحیح. ہاں، سورہ توبہ کی 107 اور 108 والی اور 109. یہ اگر لوگ اچھے سے سمجھے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی اس میں رجال ہی کیوں رہتے ہیں مسجد کے اندر. رجال میں نے شاید بتایا تھا، رجال، یہ لغت کے حساب سے یہ ایسی چیز ہے جو اپنا بوجھ خود اٹھاتے ہیں. جی جی جی. لغت کے حساب سے یہ اپنا بوجھ کسی جانور پہ نہیں لاتے. ٹھیک. یہ خود اپنے رجال کا ایک مطلب پیر بھی ہوتے ہیں جو خود اپنے پیر پہ اپنا بوجھ اٹھائے. انڈیپینڈنٹ. جی جی. انڈیپینڈنٹ، یہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے، یہ اپنا بوجھ کسی کو دیتے نہیں. ہاں، ان کی جو بھی خواہشات ہوتی ہے، نساء جو بھی ان کی خواہشات ہوتی ہے تو وہ دوسروں کے اوپر نہیں لا دیتے کہ بھائی تم میری خواہشات پوری کرو. یہ ایک ایسے سوچ ہوتی ہے رجال جو اپنا خود بوجھ اٹھاتی ہے. تو مسجد کے اندر لوگ ایسے کھڑے رہتے ہیں جو اپنا بوجھ خود اٹھائے. ایک ایسی سوچ کے لوگ، ایک ایسی سوچ رجال، ایک اس طرح سے لوگ اس مسجد میں رہ سکتے ہیں جو اپنا بوجھ خود اٹھائے. یہاں تو امام صاحب بانگی کا جو بوجھ ہے وہ محلے والے اٹھا رہے، ٹرسٹی لوگ، ہے نا. جی جی ایسے ہی. رجال کے لغتی معنی یہ ہے کہ رجال وہ ہے جو اپنا بوجھ خود اٹھائے، کسی کے اوپر کسی کا محتاج نہیں رہے. تو جب خود کا بوجھ خود اٹھاتا ہے انسان تو وہی مسجد میں کھڑا رہ سکتا ہے، وہی مسجد تعمیر کر سکتا ہے. مسجد ایک ایسا خاکہ ہے، ایک اللہ نے ایسا خاکہ بنایا ہے جہاں رجال اور ملائکہ، یہ سب صفتیں ہیں، یہ سب انسان کی سوچ ہے. وہی مسجد میں رہ سکتے ہیں، وہی مسجد تعمیر کر سکتے ہیں. اچھا. صحیح. تو یہ اس کے لیے سجدے کے مطلب ہے کہ انکساری، پیار، محبت، علم، یہ ساری چیزیں ضروری ہے سجدہ کرنے کے لیے. سجدہ جو ہے اکڑ میں نہیں ہوتا. اچھا. یعنی تکبر میں سجدہ نہیں کر سکتا انسان. تکبر میں اس کے آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے، وہ حقیقت سے دور ہو جاتا ہے. اور تکبر کا نام شیطان کا، ابلیس کا نام ہے، کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا، اس لیے سجدہ نہیں کر پایا. سمجھے؟ تو یہ بنیادی جو قرآن کا جو پیغام ہے انسان کی نفس کی ارتقاء، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کہ آپ کو ہمیشہ ہمبل، انکساری سے رہنا ہے، نرمی سے رہنا ہے. ہمیشہ آپ کا رجحان جو ہے آپ کی مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے. مسجد حرام بھی جو ہے وہ انسان کا خود، یعنی یہ مقام جو ہے مسجد حرام کا، یہ کوئی فزیکل نہیں ہے. مسجد حرام جب انسان کی بن جاتی ہے تو وہ اس کے اندر مشرک گھس نہیں سکتا، اجازت ہی نہیں ہے مشرک کو. مشرک کون؟ جو انسان کے خود کے ناپاک سوچ. یہ آپ کو سورہ توبہ میں 9/28 میں ملے گا انشاءاللہ. اچھا، 9/28. ٹھیک ہے. حالانکہ سورہ توبہ بھی بہترین، اتنی بہترین سورے ہیں، آیتیں ہیں کہ میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کے لیے، بہت چھوٹا سمجھتا ہوں. تو مسجد کے اندر مسجد حرام میں مشرک نہیں جا سکتا. اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے وہ تو پائیں. روایتی ترجمہ ہے. جی جی جی. ہاں، مگر کیسا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مشرک ناپاک ہے اور مسلمان پاک ہے؟ کیا جو مشرک رہتے ہیں وہ کیا نہاتے دھوتے نہیں ہیں؟ بالکل. صاف صفائی نہیں رکھتے، 2-3 دفعہ نہاتے ہیں دن میں. یہ جو ذہنی نجیس اپنے جو ہے نا، جو نجاست ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ
ذہنی نجازت کے لوگ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے. مسجد حرام ایک اس طرح کا اسٹرکچر ہے جو تقوی سے بنا ہوا ہے. ایسا خاکہ ہے, ایسا ایک وہ ہے بنیاد جو تقوی کے اوپر ہے, جو پرہیزگاری پہ, جس میں انسان پاک صاف ہوتا ہے. اس سورہ توبہ کی آپ آیتیں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا 107 اپنے 9 کا 107 108 109 یہ ساری چیزیں, اس کے مفہوم آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسجد جو ہے یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. اچھا, ہاں وہ دیکھو 107 میں ہی ہے. اچھا میں چیک کرتا ہوں. 107 ہے جی, 9 کا 107. دیکھو میں 9 کا 107 کا ایک رف آپ کو ایک ترجمہ بول دیتا ہوں. ٹھیک کہ مسجد جو ہے نا, یہ جو اس کا مفہوم ہے کہ مسجد جو ہے نا جی, اچھے خیالات کی بنیاد پہ بنتی ہے, تقوی پہ, اوپر سمجھے, یہ اینٹ اور پتھر سے نہیں بنتی ہے. یہی والی ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین کیونکہ المؤمنین. یہ جو ہے مسجد جو ہے نا اللہ کا گھر ہے. جی 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 جی, مسجد جو اللہ کا گھر ہے تو اس کے لیے جو انسان نرمی سے پیش آئے, انکساری سے پیش آئے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا تو یہ اس سے مسجد بنتی ہے. اگر جو انسان میں نرمی انکساری نہیں ہے تو وہ خود اپنا نقصان کر کے لیتا ہے, اور جب وہ خود نقصان کر کے لیتا ہے تو ایسی مسجد کو مسجد درار بولتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, ایسی مسجد کو مسجد درار بولتے ہیں جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہے. اچھا, میں نے آپ کو بتایا پہلے لیکچرز میں کہ اللہ اور رسول انسان کے اندر ہی ہے. تو اس میں مخالفت ہوتی ہے. دیکھو مسجد کے اندر محراب جو ہوتا ہے نا, تو 9 کا 107 میں بھی آپ دیکھیں گے ہارابا لفظ, ہارابا وہ محراب سے ہی ہے. تو اس کے اندر جو ہے مسجد کے اندر جو ہے ہمیشہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول, مشرک, کافر, ابلیس, شیطان, فرعون, طاغوت, یہ سارے لوگوں کو آنے نہیں دیتے. جب مسجد سے پہلے جو ہے نا, مسجد تو سیکنڈ سٹیج ہے. پہلا سٹیج جو ہے ہمارے اندر جو امام ہے ابراہیم, وہ بیت بناتا ہے, بیت اللہ. اچھا, ایک سوچ بناتا ہے, اللہ اور رسول کی سوچ بنانے والا وہ ابراہیم ہے, امام ہمارے اندر. تو جب وہ بیت اللہ بناتا ہے تو بیت اللہ ہے یا مسجد ہے, یہ اینٹ اور پتھر سے نہیں بنتی ہے, یہ کوئی جگہ کا نام نہیں ہے. انسان کو خود اپنے اندر بنانا ہے. یہ بیت اللہ اور مسجد ایک ہی ہیں؟ جی, بیت جو ہے نا یہ بنیاد ہے, فرسٹ سٹیج ہے. آپ پھر سیکنڈ سٹیج پہ جائیں گے تو بیت سے پھر آپ کے مسجد بنے گی, مسجد کے بعد مسجد حرام بنے گی, مسجد حرام کے بعد مسجد اقصی بنے گی. اچھا اچھا سمجھے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ ساری مسجد ہے, مگر اس کے اندر مسجد درار بھی ہے. جی 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 جی, مسجد درار کہ جب انسان کے اندر فساد ہو, جی, اللہ اور رسول اور ملائکہ ایک جگہ پہ, رجال ایک جگہ پہ, ابلیس, شیطان, فرعون, طاغوت, یہ جب ہمارے اندر یہ ساری نیگیٹو فورسز گھس جاتی ہے نا تو ہماری مسجد کو یہ لوگ ڈسٹروائے کر دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں, ہلاک کر دیتے ہیں, ناپاک کر دیتے ہیں. جیسے ہم نے نفس کے ٹاپک میں لیا تھا کہ جب دون اللہ کی طرف جاتا ہے انسان, جی 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 جی, تو کیا یہ اس وقت کی کیفیات ہیں کہ انسان کی مسجد زرار بنتی؟ جب دونی اللہ کی طرف وہ کھینچا جاتا ہے, چھوٹے بودوں کی طرف, چھوٹے اللہ کی طرف, ٹھیک, تو اس کی مزید یعنی مسجد جو ہے نا, جب انسان اپنے اندر اللہ کو کمزور کرتا ہے تو اس کے اوپر راج شیطان کا چلتا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو یہ اتنی بہترین نفسیاتی کتاب ہے, مگر ہم لوگوں نے اس کو اس طرح کر دیا ہے کہ پوچھو مت. تو یہ بیت ایک دم شارٹ میں لے رہے ہیں, انشاءاللہ دیکھیں گے, انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ بھی اس کا لیں گے تو اس میں تھوڑا اور سمجھانے کی کوشش کریں گے. مسجد اقصی
یعنی یہ دیکھو بیت ہو گیا, مسجد ہو گئی, مسجد حرام. حرام جو ہے لفظ وہ احترام سے ہے, اچھا احترام سے. مگر یہی لفظ جب سیکنڈ ورب کے فارم میں آ جاتا ہے, جب اچھا رے کے اوپر تشدید ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب چینج ہو کے وہ اتنی احترام والی چیز جو ہے وہ ممنوع ہو جاتی ہے, وہ حرام ہو جاتی ہے. اچھا 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 وہ ورب ٹو جو حرام ورب ٹو مطلب رے کے اوپر تشدید ہوگی, اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. اچھا تو یہ جو مسجد ہے نا, یہ رسپیکٹ احترام والی مسجد ہے, جس کے اندر گندے لوگ گندے خیالات آ ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. تو اس کے اندر وہی آ سکتے ہیں جن کو پاک صاف رہنا ہے. تو ہمارے لوگوں نے کیا کیے, ایک مسجد کے اندر پانی کا کیا بولتے ہیں اس کو, ہوز بنا دی ہے, فوارے بنا دیے. وہ وہاں وہ ہم لوگ اس کو کلی کرتے ہیں ہاں اور مسواک سے صاف کرتے ہیں, سمجھے. یہ ساری چیزیں نہیں ہے, یہ ایکچولی نا اسلامک آرکیٹیکٹ جو ہے نا پرانے لوگوں نے, وہ ایک میسج کو محفوظ کرنے کے لیے ایک آرکیٹیکٹ بنایا, کہ یہ اس کو بولتے ہیں اسلامک آرکیٹیکٹ. کہ ایک جو گنبد ہے مسجد کا, اس کو عربی میں گنبد کو کعبہ بولتے ہیں. اچھا, گنبد کو کعبہ بولتے ہیں. ہاں, جو گول گنبد ہے اس کو عربی میں کعبہ بولتے ہیں. اور اندر ایک محراب ہے, محراب جہاں جنگ حرب سے آیا ہے محراب. وہ محراب کس لیے ہے وہ ایک بتایا ہے. ہم لوگ نے وہاں نماز پڑھنا شروع کر دیا, ڈرل کرنا شروع کر دیا, ایکسرسائز کرنا شروع کر. وہ بتا رہا ہے کہ یہ محراب ہے ایک, کیونکہ آرکیٹیکچر جو ہے نا اس میں بھی کوڈنگز ہوتی ہیں, اس میں بھی سمجھنے کی چیزیں ہے کہ بھائی اس میں انسان کو ہمیشہ تیار رہنا ہے جنگ کرنے کے لیے شیطان سے, ابلیس سے. تو اس میں ہر کوئی نہیں کر سکتا جنگ, اس کے لیے رجال کا ہونا ضروری ہے. یعنی مضبوط سوچ جو اپنے پیروں پہ کھڑی ہو, جو کسی کا محتاج نہیں ہو, جو اپنا خود بوجھ اٹھاتی ہو. لغت میں رجال کے مطلب دیکھ لینا. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. پھر جب یعنی ایسی باتیں ہیں کہ میرے جو لیکچرز ہے رسول کے اوپر, وہ بھی سننا بہت ضروری ہے. نہیں تو باتیں نا ادھوری سمجھ میں نہیں آئیں گی. رسول ہے یا نبی ہے, یہ ساری چیز آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ ساری چیز قرآن کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ یہ ساری چیزیں اندر ہیں, کوئی فزیکل نہیں. پورا قرآن جو ہے وہ بالغیب کی باتیں کر رہا ہے. اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں, ملائکہ کو کسی نے دیکھا نہیں, ابلیس اور شیطان کو کسی نے دیکھا نہیں, رسول اور نبی کو کسی نے دیکھا نہیں, جنت اور جہنم کو کسی نے دیکھا نہیں. یہ ساری جو باتیں ہیں انسان کے اندر نفس کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کیفیات ہیں. ہاں, یہ ساری نفس. اس میں ابراہیم کا رول ہے, اس میں اسحاق اور اسماعیل کا, یعقوب کا رول ہے, اس میں یوسف کا رول, اس میں امپورٹنٹ رول موسیٰ کا ہے. ٹھیک. جب اندر جب موسیٰ پیدا ہوتا ہے تو ہی انسان مسجد اقصیٰ تک جا سکتا ہے. مسجد اقصیٰ کو پہنچنے کے لیے یہ درجہ بہت بڑا درجہ ہے. اس کے اندر ہمارے اندر جتنے بھی نبی ہیں نا وہ سب ایکٹیویٹ ہونا چاہیے. جو 17/1 کا جو آیت ہیں جس کو ہم معراج سے جوڑتے ہیں, حرام سے مسجد اقصیٰ, تو وہ معراج جو ہے لفظ عروج سے آیا ہے. ہاں, انسان کی عروج. تو عروج ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ عروج کب ہوگی انسان کی, جب انسان مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جائے گا. یہ اسرا ہے. اسرا کے مطلب یہ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ لفظ ہے اسرا. یہ اسرا جو ہے نا یہ اندر کی ٹریولنگ ہے, جرنی ہے خود کے اندر کی. یہ ایسی جرنی ہے. اسرا کے مطلب ایسا ہے کہ جو چیز جو کسی کو دکھتی نہیں ہے. اسرا کے مطلب ہی یہ ہے کہ ایسا ٹریول جو کسی کو دکھتا نہیں ہے. یعنی کہ لغت میں اس کا اپنی مثال یہ دیا ہے کہ ٹریول ایسا جو کسی کو دکھتا نہیں. مطلب ایک درد انسان کے بدن میں ٹریول کرتا ہے نا, ایسے ایسے وہ سر سے وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے یا ہاتھ میں سے سر پہ چلا جاتا ہے, وہ ٹریولنگ, ایسی ٹریولنگ کو اسرا بولتے ہیں.
تو وہ جو لفظ جو ہے کہ وہ سبحان جو لفظ ہے اسٹارٹنگ میں سبحان کے مطلب بھی ہم سمجھتے نہیں ہے. اس کے لیے ایک ٹاپک لینا پڑے گا صرف سبحان سمجھانے کے لیے. جی 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 ایک ٹاپک لینا پڑے گا رحمان سمجھانے کے لیے. جی تو جی سبحان کا مطلب ہے جو نالج والا ہے. ہاں جی، جیسے وہ فرشتوں کی کہانی میں تھا نا، جو قصے میں ہاں تھا، جی 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 بتایا تھا. کالو سبحانک لا علم لنا. ہاں جی 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 جی. جی 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 تو ہم نے بہت ساری اپنے ڈسکس کیے پہلے، تو لوگوں کو ذرا وہ ساری دیکھنا چاہیے آڈیوز. ٹھیک ٹھیک تو ٹھیک. یہ باتیں بہت اہم ہیں، بہت باریکی کی ہے، بہت ہی مقدس باتیں ہیں، بہت ہی ہم لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں، غور و فکر کرنا چاہیے. اور کسی چیز کو بھی کسی الفاظوں کو مقدس مت بناؤ. یہ سارے ہمارے خود کے لیے. مسجد ہماری ہے، اللہ ہمارا ہے، رسول ہمارا ہے، قرآن اور کتاب ہماری ہے. یہ ساری چیزیں اندر ہے، آپ کو سمجھنا ہے. آپ کو رسول جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے آپ کے اوپر، آپ سے بات کرتا ہے، آپ کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو کتاب سمجھاتا ہے. یہ ساری چیز جو ہے انسان کو اسی زمرے میں، اسی مفہوم میں سمجھنا ہے کہ یہ ساری چیز. اور مسجد اقصی بنتی ہے جب ہمارے میں پورا کے پورا فرعون تباہ ہو جاتا ہے. موسیٰ جب فرعون کو البحر مطلب علم کے سمندر میں غرق کر دیتا ہے نا، جب وہ علم کے سمندر میں غرق کر دیتا ہے، ہم یعنی ہمارے فرعون کو ہمارے اللہ اور رسول کی مدد سے، موسیٰ کی مدد سے جب ہم اس کو البحر مطلب علم کے سمندر میں غرق کر دیتے ہیں، تو وہ فرعون بھی مسلمان بن جاتا ہے کہ میں نے موسیٰ کے رب میں ایمان لے کے آیا. جی جب جا کے وہ ہمارا عروج شروع ہوتا ہے، معراج. جی ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میرا خیال ہے آج اتنا ہی، کیونکہ کافی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں، اتنی بڑی چیزیں ہیں. موٹا لوگوں کو میں سمجھا دیا، لوگ تھوڑا اس میں غور و فکر کریں اور ریفرنسز دیکھیں. ریفرنسز تو اتنے سارے ہیں کہ ریفرنس دو تو یا تو پھر یہ ساری چیزوں کے میں ریفرنس دے سکتا ہوں. اور تو اس کو ہم بہت ایک سیریز میں کر رہے ہیں. یہ ایک جنرل ڈسکشن ہم نے کی جیسے ہم نارملی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم مسجد کے مزید ٹاپک کو جو ہے وہ ریفرنسز میرا کے خیال ساتھ. ہے کہ ہم کو سورہ بقر جب 39 آیت تک لے لیں گے نا، تو شاید بہت ساری چیزیں اس میں سمجھ میں نہیں آ رہی کیسا لوگوں کو سمجھائیں. تو دیکھو انشاءاللہ کوشش کریں گے کرنے کی، مگر لوگ سمجھیں، غور کریں اور ویریفائی کریں جو میں اصل معنی میں بتا رہا ہوں، میننگ بتا رہا ہوں اس کے جی بعد. اصل میں جو جتنے ہم لوگ ہیں نا، وہ اتنے ہینڈی کیپچرڈ ہو گئے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں باہر ہیں یا فزیکل ہے، بس اس کے اوپر ہم اپنی آنکھوں سے ایمان لا چکے ہیں. یعنی کہ جو بھی بالغیب کی بات ہو رہی ہے اس کو ہم کسی اور طریقے سے لے رہے ہیں، حالانکہ انسان خود ایک کائنات ہے، ایک چلتی پھرتی جو ہے ایک یونیورس ہے جس کے اندر بالکل سارا چلتا کچھ پھرتا اس کی سوچ جو ہے، جی 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 سوچ کو ہی القرآن نے قوم بولا ہے، جو اندر ہی چلتی پھرتی ہے، اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی. جو قوم کا جو لفظ ہے قائم سے آیا ہے. قوم کے اوپر ایک ٹاپک لینا ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے قوم کو سمجھانا. جی جی جی. تو یہ ہم سمجھ رہے ساری چیز، یہ ساری اندر پوری ایک شیطان کی قوم ہے، ایک فرعون کی قوم ہے، ساری قومیں اندر ہے. ہم کو سمجھنا ہے، اللہ اور رسول کو سمجھنا ہے، ان کی باتوں کو سننا ہے، جاننا ہے، سمجھنا ہے. جی ہم جی لوگ جانتے سمجھتے کام میں ہم ماننے پہ لگتے ہیں. ماننے لوگ لگ سوال جاتے کرتے ہیں، جی. کیا آپ اللہ کو نہیں مانتے، آپ رسول کو نہیں مانتے؟ ارے میں بولتا ہوں میں مانتا ہوں، مگر میں سب سے پہلے جانتا ہوں، ان جانتا کا ہوں. ایڈریس عطا پتہ جانتا ہوں. آپ لوگ عطا پتہ جانتے ہو کہ اللہ اور رسول کا؟ آپ صرف ماننے میں لگے ہو، ہاں ماننے میں لگے ہاں. ہو. آج تک تو یہ تو کلیئر نہیں ہے کہ آسمان پہ ہے، مسجد میں یا کعبہ میں. ہاں، وہ دیکھو، وہ آپ کا ہم نے چہرہ آسمان پہ دیکھا کہ ہمیشہ آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہو، تو ہم نے بولا کہ آپ مسجد حرام، آپ جہاں کہیں بھی ہو مسجد حرام کی طرف رہو. وہ آئے تھے نا قرآن کی جی سورہ جی. بقر کا شاید 144، کہ آپ ہوں. جہاں کہیں بھی رہو، آپ کی جو توجہ ہے وہ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے. مطلب اللہ اور رسول کے گھر کی طرف ہونا چاہیے. آپ کو اس گھر سے باہر نہیں جانا ہے، آپ کو شیطان کے گھر میں نہیں جانا ہے، آپ کو مسجد درار میں نہیں جانا ہے، آپ کو نرمی انکساری، آپ کو فساد، لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جانا ہے.
آپ کو شجر کی طرف نہیں جا رہا ہے. آپ کے شیطان کو آپ کو ہمیشہ کوشش کرنا ہے کہ شیطان کو آپ مومن بنائیں, آپ مسلم بنائیں, شیطان کو آپ تبدیل کریں, فرعون کو آپ ہرائیں, آپ اپنے اندر ابراہیم اور موسیٰ کو پیدا کریں, آپ اپنے اندر کی نوح کی آواز سنیں, اپنے نوح کا رونا سنیں, وہ جو خبردار کر رہا ہے وہ سنیں. تو یہ ساری چیز کب ہم بس ماننے میں لگے, ساروں کے علیہ السلام لگا دیے اور ان کو جغرافیہ کے وہ کشتی نوح کی وہاں تھی, ابراہیم کا گھر یہاں تھا, موسیٰ نے فرعون کو یہاں غرق کیا, جغرافیہ میں لگے ہوئے. ساری چیزیں آپ کے اندر ہی ہے, پورا سمندر, پورے موجیں, پورا طوفان, زمین اور آسمان جو قرآن میں ہے اس کا سارا مفہوم وہ سارے ہمارے نفس کے اندر ہی بات کر رہا ہے. وہ ساری چیزیں جی, وہ گھر کی بھی بات کر رہا ہے تو وہ اندر کے گھر کی بات کر رہا ہے. کوئی ماربل کی بات نہیں کر رہا کہ وہ ماربل لگا ہوا ہے اور اتنی عالیشان نقشی لگی ہوئی ہے اور یہ غلاف اس کے اوپر ہے اور اتنے اس پہ قیمت آتی ہے. بھائی یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اس خوش نصیب کو ملتا ہے جو متقی, پرہیزگار, جو اللہ اور رسول کے ساتھ میں رہتا ہے 24 گھنٹے, جی, اس کو یہ گھر مل سکتا ہے. یہ کوئی ٹکٹ نکالنے سے, ویزا نکالنے سے, عمرہ اور حج کرنے سے نہیں ملتا. جی, جی. کچھ تو نہیں بول سکتا میں, کیا بولوں, سمجھ میں نہیں آتا لوگوں میں کو. تو ذہن میں ایک آیت اور آ گئی 84 کا 2021, جس سے پتا چلے گا آپ کو کہ سجدہ کیا چیز ہے. یہ آیت بولتی ہے کہ جب ہم کافروں سے بولتے ہیں کہ ایمان لے کے آؤ تو وہ ایمان لے کے نہیں آتے, اور جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے, جب قرآن ان پہ پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدے میں نہیں گرتے. تو سمجھنے والی بات ہے کہ وہ کافر سے مخاطب آیت ہے, وہ ایمان لے کے نہیں آتے ہیں اور پھر ان کو قرآن اپنی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کو قرآن سنایا جائے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کیا چیز ہے, کہ جب قرآن ان کو سنایا جاتا تو وہ سجدہ نہیں کرتے. تو سجدہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے. اب کچھ لوگ سجدے کو فزیکل بتانے کے لیے جو ہے نا وہ 48 کا 29 استعمال کرتے ہیں, آیت بتاتے ہیں کہ اچھا, دیکھو 48 سجدہ 48 48 کا 29. تو 48 کا جو 29 ہے اس کا کیا ہے کہ جو لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کے چہرے کے اندر تاثرات ہوتے ہیں, خوشی کے تاثرات, سمجھے. وہاں کوئی ذکر پیشانی کا نہیں ہے کہ پیشانی کے اوپر اثر آتا ہے, ان کے چہرے کے اندر کے تاثرات بتاتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے. یہ جو سجدہ جو ہے وہ ایک اندر کے تاثرات کا ہے, نہیں کہ پیشانی پہ کالا داغ آ جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہی دوسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ بھائی 2 کا 144 جو ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہو آپ کا جو فوکس ہے, آپ کا جو قبلہ ہے فوکس, وہ مسجد حرام رہنا چاہیے. تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں ایسٹ میں یا ویسٹ میں یا نارتھ میں تو ہمارا چہرہ قبلے کی طرف رہے. ہمارا چہرہ مسجد حرام کی طرف, مطلب اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا ہمیں 24 گھنٹے ہم رہے ہیں. دیکھو 2 کا 144 ہے, 2 کا 149 ہے, 150, یہ سب بہت امپورٹنٹ آیت ہے. 2 کا 187 ہے. ابھی ہر آیتوں کو بتانا, 2 کا 191 ہے, 2 کا 196 ہے, کہ کیا چیز ہے یہ. انشاءاللہ یہ کچھ آیتیں ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے لیے رکھتے ہیں, ہاں اس میں بھی تھوڑا سا سمجھائیں گے. اور ٹھیک, بالکل صحیح. تو خواتین و حضرات جو ہمارا اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے, یہ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک جرنل ڈسکشن تھی جس کی ڈیٹیل ڈیپتھ میں اندر جو ہم نے باتیں ڈسکس کی ہیں ان کے ریفرنسز کی ڈیپتھ میں جائیں گے, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ تاکہ بات مزید کلیئر ہو. لیکن اس سب کو جاننے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اپنی ذاتی عقل اور اپنے غور و فکر کا جو ہے وہ اپنا تفکر, اپنی فکر, اپنا غور جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ریفرنسز کو چیک کرنا ضروری ہے,
اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، تو کائنڈلی آپ یہ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو لائک سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جو لائک مائنڈڈ ہے، تاکہ حق کی آواز پہنچ سکے۔ اور لاسٹ میں یعنی کہ یہ چیز ہے کہ یہ ٹاپک سیکولز ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے قرآن میں قرآن اور کتاب، اللہ اور رسول، یہ پہلی دفعہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو تب تک نہیں سمجھیں گے جب تک آپ اللہ اور رسول کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہ کریں، جس کے لنکس میں آپ کو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دوں گا۔ نفس کو جب تک نہیں سمجھیں گے تو یہ ایک سیکول کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو لے کر جائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور خدا حافظ، السلام علیکم۔